अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। आज मैं जिस मुकालमे के साथ हाज़िर हुआ हूं, ये चाय खाना की एक ख़ास सीरीज़ का मुकालमा है, जिसके तहत हमने लाहौर और इस्लामाबाद में बसने वाले तख्लीकारों, दानिश्वरों, मशाहिर और बहुत सारे हुनरमंदों से बात की। उसी सिलसिले की कड़ी ये मुकालमा है। आज की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो उर्दू की शायरी का चमकता हुआ सितारा भी है, उसके साथ साथ वो एक मईशतदान है। एक ऐसी माशी थ्योरी उन्होंने मुतारिफ़ कराई है जो बिल्कुल नया नज़रिया है, उनका अपना नज़रिया है और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उसके साथ साथ उनके कई और सकाफ़ती, तख्लीकी और इनकलाबी हवाले हैं। वो क्या हवाले हैं, वो क्या पहलू हैं, वो जब मैं नाम लूँगा तो आप पहचान लेंगे और फिर हम धीरे धीरे गुफ्तगू में आज बहुत सारी चीज़ों को खोलेंगे, खोल कर लपेटेंगे और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि इस शख्सियत की ये जादूगरी और तिलिस्म जो है ये आखिरकार है क्या। नाम इनका है फ़रत बादशाह और आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह। एक तवील अरसे के बाद हम आपसे फिर मुखातिब हैं और इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और बहुत कुछ पूछने के लिए मेरे पास आज। मैं तो आपका मुस्तकिल व्यूवर भी हूँ, लिसनर भी हूँ, बहुत शुक्रिया। और यकीन करें कि इतनी खुशी होती है आपके प्रोग्राम देख के। मुझे यूट्यूब पे मैं देखता हूँ जी कि एक जेन्युइन प्रोग्राम अगर मौजूद है इस वक्त हमारे मुल्क में मीडिया पर तो वो आपका है। ख़ास तौर पे अदबी हवाले से, सकाफ़ती हवाले बहुत से, मोहब्बत। कि बहुत संजीदा आप मौज़ूआत को छेड़ते हैं, संजीदा सवालात करते हैं और सवालात में दर्दमंदी का एहसास मौजूद होता है बहुत शुक्रिया। जो आपको अमूमी तौर पे होने वाले सरसरी और सतही इंटरव्यू से मुख्तलिफ करता है। बहुत, ये आपके अल्फाज मेरे लिए हौसला अफज़ा हैं और मैं ममनून हूँ इसके लिए। तो बस यही तड़प हमें ले आई कि हम आपसे आज कुछ पूछें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, कोविड का ज़माना चल रहा है और तीसरी, चौथी, पाँचवीं अब लहरें आ रही हैं। पूरी दुनिया इससे मुतासिर है, माशियात सबसे ज़्यादा मुतासिर है। एक ऐसे माहौल में आपकी ये नई किताब सामने आती है जो कि बिल्कुल अभी हाल ही में छप के आई है, वर्ल्ड इकनॉमिक क्राइसिस। तो इसका आपने तज्ज़िया और इसका हल, जो इन मसाइल हैं इसके, उसका हल पेश किया है। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। तो ये आप 70 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और आपकी 71वीं किताब मैं इसको कह सकता हूँ ये है। तो एकदम से या माशियात की तरफ और फिर एक नई थ्योरी, हमारे यहाँ तो फ़लसफ़ा और माशियात और तारीख़ में तो अब नई चीज़ें पैदा होना ही बंद हो गई। ऐसे में ये नई जहद कैसे आपने दरियाफ़्त की अपने अंदर? अच्छा, इसमें भी अब मैं ये 2013 से इस पे काम कर रहा था। अच्छा 2003 से। अच्छा अच्छा, ज़हनी तौर पे 2003 से जी। फिर मैं 2007 से बाकायदा कुछ माइक्रो फाइनेंस अच्छा अदारों से मुंसलिक हुआ अच्छा। और उस वक्त पावर्टी एलिवेशन की बड़ी बात कर रहे थे दुनिया में, मुख्तलिफ बड़े जो अदारे हैं, और कोशिशें भी हो रही थी। मुझे जो है वो स्टडी करते करते मुझे लगा कि ये कोशिशें जो है वो नाकाम रहेंगी और लाहासिल ठहरेंगी, क्योंकि उनके टूल्स में और उनके जो ऑपरेशंस थे या उनके जो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें मुझे गुर्बत ख़त्म होती या कम होती नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि मैं मजहबी होकर ये बात नहीं कर रहा, मैं एक टेक्निकल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर दो चीज़ें हैं कि सूद जो है जहाँ मौजूद होगा वहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो पनप नहीं सकती, वहाँ पे वो एक लार्जर स्केल पे खुशहाली का, प्रॉस्पेरिटी का बायस नहीं बन सकते जहाँ पे सूद मौजूद है। क्योंकि सूद जो है वो रिस्क को टोटली एक साइड पर फिक्स कर देती है और एक साइड को बचाने की कोशिश करती है। ठीक। दूसरी बात ये थी कि जो इनके जो इस वक्त सिस्टम राइज है पूरी दुनिया में, कैपिटलिज्म है जो, और उसकी आगे मुख्तलिफ शक्लें, एडम स्मिथ का कैपिटल नहीं रहा, उसकी शक्लें और ज़्यादा वो ख़तरनाक और खौफनाक हो गई हुई हैं। तो वो उसमें जो अब रिस्क जो है वो टारगेट करके मुंतकिल किया जाता है और उसे वो कहते हैं, जो कैपिटलिज्म की ज़बान में रिस्क के बारे में कहा जाता है कि ये आप कम ख़त्म नहीं कर सकते
मिनिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज करने के लिए वो रिस्क को मुंतकिल करते हैं। इकोनॉमिक थ्रेट जो होता है वो कहता है ये कंज्यूमर पे पड़ जाए, ये हमारे बोरोवर पे पड़ जाए, कर्जा लेने वाले पे पड़े, हम महफूज रहें। जबकि इसमें एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि अगर इकोनॉमिक्स में एक जगह पे अगर थ्रेट आ गया है किसी चीज़ को, नुकसान या कोई चीज़ जो है वो अपसेट आया है, तो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और आके फिर उसी को जहाँ से वो जिसकी वजह से थ्रेट शुरू होता है उसको लगता है आके, बटरफ्लाई इफेक्ट इसका। तो वो जब मैंने इसमें जो ख़ास तौर पे जो एक तो मैंने कहा कि सूद को आप जब तक रखेंगे दुनिया में आसूदगी नहीं आ सकती। तो ये जो इस्लामी बैंकिंग वगैरह का निज़ाम है, ये पीछे नीचे जो इंटर बैंकिंग की सतह वहाँ सूद से जुड़े हुए जी, मैं इसीलिए बड़े यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC वगैरह के साथ मेरी बातें चलती रहीं, और मैं शायद उनको इसलिए काबिल कबूल नहीं हुआ या वो मुझे नहीं हुए कि वो सूद के बगैर काम करने पर वो तैयार नहीं है, और सूद पर काम करने पर मैं तैयार नहीं था। और हमारे पाकिस्तानी इदारे जो माशियात के हवाले से, उनमें से किसी से आपकी बात हुई इस पर? मेरे तो दुनिया भर में होती रही, यहाँ पे नहीं, दुनिया में तो मैं माशाल्लाह स्टेट बैंक के लोगों का इजलासों का भी हिस्सा रहा हूँ। अच्छा। जो इस्लामिक फाइनेंस के जो अदारे थे, मीटिंग थे, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि जहाँ पे बात खालिस मेरे और मेरे नज़रिए की आई तो वहाँ वो पीछे हटे हैं। ठीक, आज की बात नहीं है, ये आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब दुनिया भर में 2-3 जगह पे जब बड़े बड़े कॉन्टेस्ट हुए कि नई थेरी दें, नया पर दें कोई, तो वहाँ भी मैंने देखा कि वो मुझे पहले तो उन्होंने मुझे उसमें नहीं, मुझे फर्स्ट प्राइज़ अगर बनता था अब किसी मॉडल को तो मेरा बनता था, लेकिन उन्होंने किसी कमज़ोर को अपने साथ जुड़े हुए को दिया, और उसके बाद कहा यार हक आपका था। अच्छा, ये भी कहा? ये भी कहा। जब मिलते थे ना दोस्त आप वो जो जजेस होते थे, वो कहते थे नहीं वहाँ ये होता था, फैसला तो ये था। तो बड़े हाई लेवल पे बैनुल अक़वामी सतह पे जहाँ पे हमारी हुकूमतें भी नहीं सोच सकती, वहाँ से भी इस किताब का भी जो प्रीफेस है वो मैंने उस रिसर्च का प्रीफेस इसमें इंट्रो डाला है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मेरी इस थ्योरी पे किया है, थीसिस जो किया है उनके माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उनका ऑक्सफोर्ड का, तो वो फिर मैंने इसका बनाया। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, और कुछ मुल्क भी सजेस्ट किए जहाँ पे सूद से पाक वो चाह रहे हैं कि फाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं हमें मुहैया हों। ठीक। तो इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि आप सूद के बगैर और आप गरीब को अपना मकरूज़ ना बनाएं, नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे पार्टनरशिप करें, और जो इकॉनमी का सिस्टम है, जो वेल्थ है, वेल्थ का फ्लो जो है वो ये कहते हैं ट्रिकल डाउन होगा। इनकी बड़ी एक पॉपुलर थियरी है, तो वो नाकाम भी हो चुकी है मेरी नज़र में, तो वो नाकाम है। ठीक है। क्योंकि क्या है प्रॉस्पेरिटी, मैंने कहा कि नहीं, इसको ट्विस्ट अप करें। आप सबसे पहले जो सबसे गरीब है उसको सस्टेनेबल बनाएं। वो बनेगा, आपकी माचिस, आपकी डब्बी, आपकी करीम खरीदेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा बंदा तो वो साइकिल, मोटरसाइकिल। तो जब फ्लो अगर नीचे से ऊपर आएगा तो 8 अरब लोगों तक खुशहाली पहुंचेगी। अगर आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो वो यहाँ कहीं आके रुक जाएगी, उस टीयर तक नहीं पहुंचेगी जिसको साफ पानी भी मुयस्सर नहीं, जिसको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, जिसके पास बल्ब भी नहीं है, और जिसके बच्चे ना पढ़ सकते हैं ना अस्पताल जाने की फीसें हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत उम्दा आपका एक पहलू है, इस पे हमने बात की। लेकिन हम तो उस फ़रत अब्बास शाह के आशिक हैं जो शायर है, जो तख्लीकार है, जो मज़ाहमतकार है, और जो हक़ की सदा बुलंद करता है, जो ख्वाब देखता है, जो उदासी के नोहे लिखता है। तो उस फ़रत बादशाह के क्या हाल अहवाल हैं? मेरे ख्याल में वो बुनियादी बात तो ये कि शायर ही था मेरे अंदर जो जिसने मुझे इकोनॉमी की तरफ भी मुतवज्जो किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे हमारे यहाँ इनकलाबी शायरी जितनी हुई है वो ख़ास तौर पे सोशलिज़म के पर्सपेक्टिव में रहते हुए उन्होंने सिर्फ फ़ौज को और डिक्टेटरशिप को टारगेट किया और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद की, जबकि मुझे ये लगता है कि जमहूरियत भी एक धोखा है। ठीक। और ये हमें हमारे हाल में जकड़े रखने का एक टूल है कि अगर हम डिक्टेटरशिप से या फ़ौजी आमरीत या हुकूमत से घबरा जाएं तो हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाए जमहूरियत के नाम पे, और उसमें भी वही कुछ किया जाए जो उनके मंसूबे के अंदर, और जब हम उससे घबरा जाएं तो एक फ़ौजी हुकूमत आ जाए, वो इधर ही उधर का हमें खिलाते रहते हैं। फिर क्या निज़ाम है मुतबादिल आप समझते हैं? देखिए, मुतबादिल निज़ाम तो जो भी है ना, एक बेसिक बात यह है कि मुनसिफाना
نظام جو آئے گا، جو بھی جس میں انصاف ہے، جس میں معاشی انصاف ہے، جس میں معاشرتی انصاف اور سیاسی ہے، وہ اس کو کوئی نام دے دیں، کسی طرح لے آئیں، خدا کے لیے منصفانہ نظام لیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ فوجی حکمران جو آ کے یہ کوشش کرتا ہے کہ یار میری عوام کو سکھ ملے، ہمیں ان جمہوری حکمرانوں سے بہتر ہے۔ اور وہ جمہوری حکمران جو کچھ نہ دے سکے، وہ بادشاہت جو ہے وہ ہمیں عزیز، آپ عمان میں جائیں، وہ بادشاہ اپنے بادشاہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہوں نے بے گھر بندہ کوئی نہیں رہنے دیا، انہوں نے کسی کو وہ بھوکا نہیں مرنے دیتے، کسی کو بے علاج نہیں تو ہمیں بھائی وہ بادشاہت قبول ہے، ہمیں وہ فوجی حکمران قبول ہے جو آ کے لوگوں کو کم از کم یہ جو تجارتی ہسپتال اور تجارتی سکول ہیں جو اب زندہ رہے، اب قبر اب اتنی مشکل ہوگی، جو ان چیزوں سے بچائے گا، وہ کوئی بھی نظام لے کے آئے، لیکن بنیادی بات تو انسانیت اور انسانیوں کی بھلائی ہے۔ وہ جو دے دے، میں کہتا ہوں اس بحث میں ہی ہم نہیں پڑھتے، ورنہ جو نظام آ جائے گا اس میں کرپٹ لوگ اپنا کام دکھا جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی تازہ ترین یہ شعری مجموعہ اس وقت میرے ہاتھ میں، مزاحمت کریں گے ہم، یہ کتنے سال بعد آیا شاہ جی؟ یہ 17 سال بعد، 17 سال بعد شعری مجموعہ، اور وہ میرے 17 سال اکانومی میں، اور وہ 17 سال اکانومی کے، تو یعنی یہ 34 سال کہہ سکتے ہیں تخلیقی طور پہ، اور وجودی طور پہ 17 سال، یہ دو آپ نے سفر جو کیے تخلیقی مختلف سمتوں میں، وہ آپ نے یہ یہاں پیش کیا۔ اچھا، یہ موضوعات اس کتاب کے بتا رہے ہیں کہ مزاحمت تو شدید ہے، اور وہ آپ کے یہاں رہی بھی ہے شروع سے، تو یہ مزاحمت کس کے خلاف ہے پھر؟ ابھی تو نظام تو کوئی سامنے ہے نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک طبقہ آپ کو نظر آئے گا پوری دنیا میں، جو حاکم طبقہ ہے جی، اور جو ظالم طبقہ جی، ہے۔ دوسرا طبقہ جو نظر آئے گا وہ مظلوم ہے، محکوم ہے۔ جی، تو یہ میں اس کو آپ کسی جگہ پہ وہ ہو سکتا ہے کوئی وہ سیاسی ان کو نام آپ دے سکیں، کسی جگہ پہ آپ ان کو کوئی مذہبی نام دے دیں، لیکن دو طبقے ضرور موجود ہیں۔ درست۔ تو یہ جو ظالم طبقہ ہے، چاہے اس کی شکل کہیں پہ ظالم حکمران کی ہے، یا ظالم ایک منی میکر کی ہے، یا منی لارڈ کی ہے، یا کسی ظالم سیاستدان کی ہے، یا کسی دہشت گرد، جو بھی جو ظالم ہے جہاں بھی موجود ہے، یہ اس کے خلاف آواز ہے۔ اور جو پس رہا ہے طبقہ، مظلوم ہے، وہ چاہے پاکستانی ہے، چاہے وہ افریقی ہے، چاہے وہ کوئی کسی ملک سے تعلق، چاہے وہ یورپ امریکہ کے، وہاں بھی لوگ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہو گئے ہیں یورپ امریکہ میں، جو ہم سے بھی زیادہ لوگ تنگ ہیں۔ ٹیکسوں کے جال میں جتنا اور قرضوں میں جتنا وہ عوام کو جکڑ دیا گیا ہے، ہم سے ہو سکتا ہے کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں، بہتر ہوں، لیکن وہ جکڑے ہوئے اسی طرح ہے۔ بالکل ایسا۔ تو یہ ایکچولی ظالم طبقے کے خلاف ہے اور مظلوم کے حق میں۔ کیا بات ہے۔ ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، ابھی ہم واپس آتے ہیں۔ ناظرین، فرحت عباس شاہ سے گفتگو ہو رہی ہے، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ گفتگو ہو رہی ہے فرحت عباس شاہ سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مکالمے میں ہم ان کی مختلف جہتوں کو دریافت کریں۔ تو شاہ جی، زندگی میں بہت کچھ کیا آپ نے، تو تازہ ترین اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کو آپ نے جیا یا زندگی گزر گئی آپ کو گزار کے؟ یہ بڑا مزیدار سوال ہے۔ میں نے زندگی کو، خرم بھائی، بہت جیا۔ میں نے اپنی مرضی کے شعبے چنے، میں نے اپنے دل کی مانی، اس میں مجھے تکلیف آئی ہے، مجھے کوئی مسائل درپیش آئے ہیں، مشکلات آئیں، وہ مجھے لگی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، مارشل آرٹ جو تھا اس میں چوٹیں لگتی ہیں، لیکن وہ جو سیکھنے والا ہے نا، جس کو شوق، اسے وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بلیک بیلٹ رہے آپ اس ہے نا جی۔ تو بلکہ ابھی تو 7 ڈان سینئر کا مجھے عطا ہوا ہے، اور یعنی کہ ایک اچھا ایک کیلیبر ہے۔ تو اس میں چوٹیں محسوس ہی نہیں ہوتی تھیں، پتہ ہے کہ ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے، مسل پھٹ گیا ہے، لیکن وہ کہیں نا تکلیف کا احساس، کوئی الجھن نہیں بنتا تھا۔ تو میں نے تو اپنے شوق کے جو ہے نا وہ شعبے چنے ہیں، ٹھیک، اور جہاں میرا دل کیا، روح کیا، اس لیے مشکلات بھی آئیں، اور کچھ مسائل اگر کبھی درپیش آئے بھی نا، تو وہ زیادہ تر مجھے آئے ہیں روٹی روزی کے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں مزدور ہوں۔ میں نے بہت ساری چیزیں، جب لوگوں کے اس وقت سمارٹ تھنکنگ
بہت اسٹیبلش ہے، لوگ تھوڑا کام کر کے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. جی. میں وہ ہوں نہیں میتھمیٹک والا آدمی 2 2 4. میں شاعر آدمی، آرٹسٹ، میرا فوکس رہا ہے کاموں پہ. ٹھیک. تو پھر کئی دفعہ ادھر سے ایک نوکری وہی تو درمیان میں دوسری کا گیپ آ گیا. پھر وہ یہ بھی میں اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیسے کمانے والا بندہ یا وہ اپروچ نہیں بنائی کہ میرے بنگلے ہوں، میرے فارم ہاؤسز ہوں، میرے پاس بڑی گاڑی ہوں. مجھے یقین کریں گے آپ کہ مجھے یہ خیال ہی میرے اندر خواہش ہی نہیں کبھی پیدا ہو. لیکن میں نے دنیا بھر کے میں سفر کیے ہیں. مثلا ابھی اسی اپنے سسٹم کے تحت میں مرسی صاحب کا مہمان تھا. اچھا. اور ایجپٹ میں وہ چاہتے تھے میرا سسٹم لانا، لیکن وہ فورسز جو میرے سسٹم کو قبول نہیں کر رہی تھی وہ ان کی نیت کو بھی قبول نہیں کر رہی تھی اور ان کو الٹا دیا گیا تختہ. لیکن پھر دنیا بھر میں نے پھرا ہوں بڑا ان لوگوں کے ساتھ جانا آنا. یعنی کہ شاید میں ارب پتی ہوتا تو اتنی سفر نہ کر سکتا، اتنی نئی دنیایں، نئے جہان، نئے ملک نہ دیکھ پاتا. تو وہ بھی مجھے ایک رہا شوق، کچھ شاعری کی وجہ سے زیادہ تر، یہ میں اکنامکس کی وجہ سے، اپنے اس کام کی وجہ سے پھر آؤں دنیا میں. تو میں نے وہی کیا جو میرا دل چاہے. تو انتخاب سے جیا ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ کا شاعر ہے نا، جو آپ کا مرکزی حوالہ ہمارے لیے رہا جب ہم نے آپ کو دیکھا، میرے لیے بھی وہی ہے. تو اس پر ہم بات آخر میں کریں گے. تو دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ آج ذرا کچھ اور جہتیں ہیں، بہت دنوں بعد شاہ جی ملے ہیں تو وہ پوچھنا بنتا ہے. ہم نے دیکھا آپ نے اداکاری بھی کی اور ممکری بھی کی، اور آپ مختلف نجی چینلز، ہم نام بھی لے لیتے ہیں، جیو کا چینل، اور ادھر آپ بیٹھے آفتاب اقبال کے شوز میں. آپ کے چاہنے والوں کا خیال ہے بشمول میرے کہ آپ جس قدر ایک کریٹیو اور ہیرو کا امیج ہم لوگوں کے ذہن میں رہا، ایک شاعر بے بدل کا امیج ہمارے ذہن میں رہا، وہ ممکری کرتا ہوا اچھا نہیں لگا دلوں کو ہمارے اور ہماری آنکھوں کو. تو کیوں کیا آپ نے یہ؟ میں سچی بات بتاؤں گا آپ کو. پہلے تو یہ ہے کہ مجھے کہیں اندر سے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا بعض اوقات کچھ سمجھنے لگتے ہیں جبکہ ہم کچھ نہیں ہوتے. درست. اور کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں جو تھوڑا بندہ مشہور ہو جائے، کسی کے پاس پیسہ آ جائے، کسی کے پاس اختیار آ جائے، اقتدار آ جائے، تو کہیں کوئی سریا گردن میں، کہیں اپنی ذات کا وہ کرو فر. میں اس کو توڑنا چاہتا تھا. ٹھیک. ایک مشہور آدمی، اب جب 7 8 بندے ملتے ہیں تو شاید میں تو اتنا نہیں بھی محسوس کرتا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر میں نے کہا کوئی چیز رہ گئی ہے تو میں نے صوفیاء کرام کو پڑھا ہے، میں نے ان کی زندگیاں، سوانح عمری، تو مجھے تصوف سے پیار بھی میرا بچپن سے ہی ہے. ٹھیک. اور صوفیاء کرام کو میں بہت مانتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ اچھا کئی جگہ خرم بھائی مجھے لگا ہے کہ یار اب میں مارشل آرٹ ہے، یہ وہ ہے، مجھے تو ایک چھوٹی سی کوئی سوئی چبھ گئی ہے تو ساری رات نیند نہیں آئی. تو انسان تو بہت کمزور ہے نا. اور کبھی ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ، میری والدہ اگر ہاسپٹل میں داخل ہے تو یار میں تو ان کا اچھی طرح بہت سارے پیسے سے علاج بھی نہیں کرا سکتا. تو مجھے بہت ساری چیزیں، پھر میں نے دیکھا کہ یار نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم ہوئے اور ان کو جیل سے بھاگ کے طریقے سے چالاکی سے نکل کے ملک سے وہ رفو چکر ہو گئے اور ان کے گھر بار پیچھے بک گئے. بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے، شاہ فیصل اور لیبیا کے صدر قذافی صاحب. تو میں نے کہا یار یہ نا سارا کچھ دکھ ہے دنیا. تو ذرا میں اپنا بھی طبیعت صاف کروں، میں بھی اپنے آپ کی بھی ذرا تربیت بھی کروں کہ میں کون، کیا میں بنا ہوا ہوں. یہ میں یقین کریں گے آپ کہ میں نے 99% معزز آدمی دیکھے ہیں جو غیر معزز ہوتے ہیں. ہائے ہائے، صحیح بات. اور جو معزز آدمی ہوتا ہے وہ بیچارہ مسکین سا ہو کے، جو اوریجنل معزز آدمی ہے وہ منہ سے بتا ہی نہیں رہا کہ یار میں ہوں، اور نہ اسے کوئی سمجھ رہا ہے. جو آپ کی جو وزادار ہے، جو اعلیٰ ظرف ہے، جو صاحب احساس ہے نا، جو پاسدار ہے ہماری روایات کو سامنے سے، سفید، وہ معزز ہے. یہاں پہ معزز بڑا آدمی کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو. کہ یار وہ بڑا آدمی ہے، یار وہ تو بہت چھوٹا آدمی ہے. جس کے پاس کرسی پہ کوئی اقتدار، وہ تھوڑا جو بیٹھا ہوگا، پی این دروازہ کھولے گا. یہ جو سٹیٹس کو میں نے کہا اگر میں لوگوں کے سٹیٹس کو کے خلاف بات کرتا ہوں اپنا بھی وہ تو میں اپنے تو پہلے چھترول کروں نا میں اپنے. تو وہ ایک تو یہ تھا. ٹھیک. دوسرا یہ تھا، آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ معاشرے پہ بھی وہ ایک طنز ہے.
کہ معاشرہ ایک پڑھے لکھے اپنے ایک درد مند شاعر جو آپ کو آپ کی اداسیاں بانٹ رہا ہے، جو صرف آپ کو کہہ کے نہیں دے رہا، جو آپ کے دل کا حال اپنے دل سے محسوس کر کے ملا کے آپ کی اداسی کم کر رہا ہے، آپ کی رمز کا شریکار رہا ہے، شریکار آپ کا درد بانٹ رہا ہے، اور جو پڑھا لکھا بھی ہے، جو پروڈکٹیو بھی ہے، جو کوئی نہ کوئی دے سکتا ہے معاشرے کو، تو کسی کو ضرورت ہی نہیں یہاں محسوس ہوتی. تو میں نے کہا پھر یہ ایسے پھر اب میں کامیڈی کر کے کما لوں گا، میں اپنے جگتے میں کھا کے اپنا رزق حلال کما لوں گا، میں کسی یہاں پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے کسی وزیر اب عمران خان صاحب کے میں ان 12 لوگوں میں شامل ہوں جو پہلی میٹنگ ہوئی تحریک انصاف کی، اور پہلا جلسہ میں نے ان کا یہاں پہ لاہور میں پریس کلب میں تحریک انصاف کا ارینج کیا. لیکن جب وہ اقتدار اور ان کا ساتھ دیا، اقتدار میں چلے گئے، میں نے دور سے کہا سائیں خدا حافظ، کیونکہ اب ان کو ضرورت ہوگی ملک کے لیے اگر تو پھر آئیں گے نا، اور ان کو ضرورت نہیں تو مجھے کسی سیاستدان یا حکمران کو یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے. تو میرا مزاج ایسا بھی ہے کہ جب میرے دوست مشکلات میں ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ آسانیوں میں ہوتے ہیں تو میں خود بخود دور ہو جاتا ہوں. تو یہ بھی تھا کہ معاشرے کو بھی ذرا پتہ چلے. میرے لیے پریشان آپ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر آپ نے اس شاعر کے لیے کیا کیا ہے؟ یہاں تو کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 70 کتابوں میں جو پچھلے میرے 40 سال کی جو شاعری سے وابستہ ہے کوئی میٹرک کا تھیسس بھی کے لیے اپروو کر. یہ بڑی حیرت انگیز بات. یہ یونیورسٹیوں کے حالات، اور ایسا پی ایچ ڈی آپ کے پروگرام میں میں دیکھ رہا تھا، آپ صحیح ان کی کلاس لیتے ہیں. یہ نالائق لوگ ہیں اور بدنیت ہیں، یہ وہ اس والے استاد نہیں ہیں. اور مجھے کبھی یہ پی ایچ ڈی نہیں کرنے دیں گے جتنی بار میں نے ان کی پی ایچ ڈی پوچھ لی ہے. جی کبھی بھی نہیں. اور پی ایچ ڈی آپ نہ ایک جو میں کرتے کرتے چھوڑ دی، 2-3 پی ایچ ڈی میں نے دیکھے. میں نے کہا بھائی میں تو ایسے ہی اچھا ہوں، مجھے تو نہیں چاہیے. بالکل. اور یہ جس معاشرے میں یہ حال ہو تو پھر وہاں پہ یہ معاشرے کو چپیڑ ہے ان لوگوں کو میری طرف سے کہ بھائی میں پھر اب پرینکس کر لوں گا، روٹی کمانی. تم اگر مجھے بھوکا مارنا چاہتے ہو تو پھر اللہ نہیں چاہتا، میں کر لوں گا. میں اردو پڑھاؤں گا ان نئے بچوں کو، پرینکس کے ذریعے اردو سکھاؤں گا جو اس وقت جن کو انگریزی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور اردو بھی سکھاؤں گا لکھنؤ اور دلی کی، کراچی کی اردو، اصلی اردو سکھاؤں گا کیونکہ مجھے آتی ہے. واہ واہ کیا بات ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اعتراض سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا آپ پر لوگ کر رہے ہیں یا آپس میں بات کرتے ہیں، ایک فرد شناسی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا میں اس روایت سے ہوں جو یہ کہتا ہے کہ زندہ آدمی کو اور زندہ فنکار کو تحسین کرو، مردہ کو نہیں پوجو، یا مردہ پرستی کہ وہ چلا گیا تو اب آپ کہہ رہے ہو خلا پر نہیں ہوگا اور بڑا آدمی. جب وہ زندہ ہے اس کی قدر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ جیسے آپ کرتے ہیں ہمیشہ. تو آپ کے لیے لوگ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب آپ بے نیازی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب آپ صوفیوں کی روایت کی بات کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی ماورا ہو جائیں نا کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں اور آپ کی شاعری کیا ہے، اور کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور کوئی کر بھی رہا ہے تو آپ اپنے ہاں اس کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے سیلف پروموشن کا ایک سلسلہ آپ نے جاری کر رکھا ہے. یہ ایک اعتراض بہرحال جنرل سا ایک ہے آپ پہ. ہاں یہ بڑا مزیدار اعتراض بھی ہے. اچھا ان لوگوں کو میری بے نیازی اس لیے پسند ہے کہ تاکہ میں معدوم کر دیا جاؤں، ہے نا. یہ کہ مجھے اس بے نیازی کا کوئی کریڈٹ نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 30 سال اس بندے کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یار نہیں وہ لڑکیاں شاعر یار کچھ نہیں ہے اب ختم ہو گیا. یہ تو پھر نکل کے سامنے آ گئے. ایکچولی یہ ان کا جو بدیانتی ادبی یہ اس کے ساتھ میں نے چاقو سے گدگدی کی ہے. واہ واہ واہ. میں نے تھوڑا سا اس کو چھیڑا ہے. مجھے شوق ہوتا تو میں پہلے بھی، یہ کتابیں پہلے سے موجود ہیں میرے اوپر جو لکھی گئی، یہ کوئی میں نئے نہیں، وہ جید لوگ لکھ کر گئے ہیں. تو بھائی تم لوگوں نے میری بے نیازی سے تم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں، کسی کو دکھایا کہ بھائی یہ اتنے بڑے جید ناقدین نے فرحت عباس شاہ کے بارے میں یہ کیا. تمہیں اب میری وہ کہاں سے اب بے نیازی پسند آ گئی. یہ ان کا وہ احساس کمتری ہے جو رات کو سونے نہیں دیتا. یہ ایکچولی بونے ہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں، یہ کسی قد آور آدمی کو ساتھ کھڑا ہونے نہیں دیتے کہ ان کا بونا پن ایکسپوز نہ ہو جائے، صحیح، ان کا چھوٹا پن ظاہر نہ ہو جائے. یہ ان کو یہ تکلیف ہے. میں مزے میں اچھا شروع وہ کوئی میری منصوبہ بندی سے نہیں شروع ہوا. اچھا کسی نے دوست نے ایک شعر لکھا، میں نے شکریہ کے طور پہ اپنی وال پہ لگا. درست، آپ کا حق بھی ہے. اچھا اس نے دوسرے نے لکھا، میں نے کہا یار محبت ہے، مہربانی. 2-3 ایسے ہوئے کسی نے کوئی جملہ لکھ دیا. ایک نے لڑکا جونیئر میں جانتا بھی نہیں،
اس نے کہا یہ تو سر یہ تو فرد شناسی آپ اس کا نام لکھے نا سر. اچھا. میں نے کہا یار بیٹا ہے بچہ ہے چھوٹا, میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی میں سب سے آگے رہتا درست. آپ کی طرح آپ کے دوستوں. اچھا میں نے اس کا نام رکھ دیا, اور اس میں پھر میں کچھ مضامین اپنے اکابرین کے لگانا چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تنقید ہے کیا, کیونکہ میں نے ایک یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ نقاد مر چکا ہے, اور وہ اس میں جب یہ یہاں پہ نیر عباس صاحب ہیں, شاید ان کا نام ہے کوئی, ناصر عباس, جب سے یہ نقاد کے طور پہ, یا ایک پروفیسر ضیاء الحسن ہے ہمارے, امجد طفیل ہیں, ضیاء الحسن, اس طرح کے لوگ جب تنقید میں آئے نا, تو مجھے لگا کہ نقاد مر گئے, کیونکہ میں نے نقاد دیکھے ہوئے تھے ناگی صاحب, میں نے ڈاکٹر وزیر آغا, میں نے جیلانی کامران, میں نے خواجہ زکریا, میں ان ناقدین سے واقف تھا, ہے نا. میں نے کہا یار اگر یہ ہے تو پھر انا للہ ہے. اب آپ دیکھیں نام لے کے آپ نے کتنی سچی باتیں کر دی ہیں, ہے نا. میں اس میں میں اپنا جذبہ احساس بتا رہا ہوں. ہم کہتے تو کہتے بھائی یہ تو اس کو تو مسئلہ ہی ہے, ہر طرح کی چیزوں پہ تنقید کرتا ہے, لیکن اب تو آپ جیسی شخصیت بھی یہ کہہ رہی ہے. میں ثبوت ہے میرے سامنے کہ یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کون سے بڑے کسی اوریجنل تھیوری بتا دیں, تنقید میں کوئی نیا نظریہ متعارف کرایا ہو انہوں نے, سارا کچھ تو مستعار ہے. اچھا یہ اتنے یعنی کہ اب میں ان کو جاہل تو نہیں کہوں گا کہ ایم اے شیم میں پی ایچ ڈیاں بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں, معزز جاہل کہہ لیں, وہ بھی نہیں میں کہتا. میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ چیزوں سے نابلد ضرور ہے, یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو تھیریز لے کے پھرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے یہ پڑھ رکھی ہیں, یہ دراصل ہماری جو کلچرل روٹس ہیں ادبی, ہمیں وہاں سے اکھیڑ کے کنزیومر سوسائٹی کی طرف دھکیلنے کے لیے بنائی گئی, اور یہ ان کا پرچار کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ, اپنا قد اونچا کرنے کے لیے ان کے ایجنڈاز کو ہمارے ادب پر لاگو کر کے خوش ہو رہے ہیں اور فخر کرتے ہیں, یہ اتنے وہ لائق ہیں, قابل اتنے. تو میں اس لیے میں نے تو کہہ دیا کہ یہ فوت ہو گئے. اچھا پھر میں وہ مضامین میں نے لگائے, تو یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ اس کی کتابیں جو ہیں, یہ جب میں مائکرو فائنانس کے لیے نکلا ہوں فائنانس, دوسرا مجھے یہ بھی تھا کہ یار سیٹ اپنی چھوڑ کے بھی دیکھنی چاہیے, لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اچھا اس میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس میں بہت سارے بالشتیے اور یہ اس طرح کے بچھو سپولیٹ بھی اوپر آ کے پھر بیٹھ جائیں گے, اور بیچارے جن کا حق ہے ان کو نہیں آنے دیں. تو میں تو دور ہو کے بھی میں نے دیکھ لیا. صحیح, میرا یہ مقصد ہے, اس کی میں کوئی منصوبے سے نہیں کیا, دوستوں نے کرتے گئے. تو میرے جو اگر یہ لوگ ہیں نا جو سوچ رہے ہیں کہ یہ جو دیکھیں جی خود ستائشی ہے یہ, تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں اور ٹھیک ہے ان کو دکھاؤ کہ فرحت عباس شاہ کا. بالکل. اور جتنے لوگوں نے کیا, میں نے کسی کو یہ کہا ہو کہ یار میرے اوپر کچھ لکھ دو, نہیں بالکل ٹھیک. اور پھر شاعروں میں ہم کسی کی تقریب رونمائی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے, کم از کم یہ جعلی تحقیقی مقالے تو نہیں لکھ رہے نا آپ. جی 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 بالکل. دوسرا خرم بھائی یہ دیکھیں آپ کہ تقریب رونمائی کیوں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ مشاعروں میں اپنی صدارتیں جو ہیں وہ لازمی کیوں قرار دیتے ہیں, ہر ادبی کانفرنس میں آپ کیسے شامل ہو جاتے ہیں, آپ کیسے شامل ہو جاتے ہیں. لاہور میں کوئی دانشور ہی نہیں بچا, ایک ہی دانشور آتا ہے, ایک ہی نقاد آتا ہے, وہ محمد شاہ ہے نا, کیا احمد شاہ صاحب آرٹس کونسل والے, وہ دیکھیں ہر سال جیتتے ہیں. پتہ ہے وہ الیکشن اس لیے جیتتے ہیں کہ مجھے نہ کسی کانفرنس میں بلانا پڑ جائے, ہے نا. اب یعنی کہ ان لوگوں کے جو کنیکشنز ایسے ہیں, اور وہ ایک ایسے شخص کو میں نے کانفرنس میں دیکھا ادبی سیشن میں جس سے یہ نہیں پتا تھا کہ تحریکیں پہلے آتی ہیں یا انقلاب پہلے آتی ہیں. ہائے ہائے. شاہ جی یہاں گفتگو کو روکتے ہیں, بڑا یہ دلچسپ موڑ ہے, اور میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ناظرین اگر آپ سلگتے ہوئے موضوعات کا عقلی تجزیہ چاہتے ہیں تو فرحت عباس شاہ کی گفتگو یہاں جاری ہے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. شاہ جی شاعری کا سفر پرانی بات ہوئی, لیکن بہت سارے آپ کے نئے چاہنے والے اس پرانی بات سے واقف نہیں ہیں کہ شاعر بنے کیسے آپ. میں بنیادی طور پہ ایک اداس بچہ تھا, اکیلا ہونے کی وجہ سے, ماں باپ. تھوڑا سا خاندانی پس منظر بھی بتائیے گا, والدین کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں, کہاں پیدائش ہوئی. میرے بہن بھائی ہیں نہیں, جنگ میں پیدا ہوا. اچھا. ماں باپ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس میں, ٹھیک ہے,
سید گھرانہ، جی تھوڑا سا وہ سمجھ لیں کہ جیسے ہوتا ہے کوئی یعنی نمایاں بھی ہوتے ہیں لوگ، کچھ تھوڑے سا فیملی اس طرح کی تھی جنگ میں. میرے دادا جی جو ہے وہ ان کا لنگر وغیرہ ٹھیک چلتا تھا اور بڑے شریف اور درویش آدمی تھے. ٹھیک والد بھی ایسے ہی تھے. ٹھیک. اور آپ میں اکلوتے؟ اکلوتا. اچھا. وہ مجھے جو پہلا احساس ہے نا یاد، وہ یہ تنہائی کا احساس ہے ٹھیک. جو مجھے اداس کر دیتا تھا. پھر بچپن میں کچھ ایسے ہی میں اپنی کتابوں پہ کچھ لکھتا ہوا پایا گیا. کوئی ٹیچر پڑھ لیتا تھا تو کہتا تھا یار اس نے تو شعر لکھنے کی کوشش کی. کبھی والد صاحب پڑھ لیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کوئی، یا ابا جی کے دوست جو تھے وہ میرے بچپن میں وہ باتیں کرتے تھے کہ یہ کوئی نا خاص قسم کا بچہ ہے، یہ سوچتا ہے لکھتا ہے. 9th کلاس میں میں نے باقاعدہ شاعری جو ہے وہ، ایک ہمارے دوست تھے امجد کیسر صاحب سینئر تھے، علی اکبر منصور ساتھ میرا کلاس فیلو مل گیا، تو ہم نے باقاعدہ اس وقت ہم شروع کر چکے تھے. اور پھر جنگ کے شعراء جو تھے، شیر افضل جعفری صاحب، معین تابش صاحب، بیدل پانی پتی صاحب، رفعت سلطان صاحب، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہو گیا تھا 9th 10th میں. اور یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ وہ ہمیں اس طرح ڈیل کرتے تھے جیسے ہم کوئی بڑے سینئر لوگ ہیں. ہمیں بچہ سمجھ کے کبھی وہ نہیں کوئی ڈسکریج نہیں کرتے. ٹھیک. ہمیں لگتا تھا کہ ہم شاعر ادیب ہیں. تو وہاں سے پھر جو ہے ٹھیک ہے. میٹرک آپ نے جھنگ سے کیا؟ جی میں نے ایم ایس سی سائیکالوجی تک جھنگ سے کیا. اچھا. پھر ایم اے فلاسفی میں نے آ کے ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی. پھر ایم اے انگلش میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ. ٹھیک. پھر آگے پھر چل سو چل. ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو باقاعدہ شعری مجموعہ پہلا آپ کا کس سن میں آیا تھا؟ میں چھپا تو ہوں جی 78-9 میں مجھے یاد ہے، نئے رنگ خیال. ٹھیک ہے. اور نئی قدریں جو حیدرآباد سے شائع ہوتا تھا، وہ جو تھے اکبر آبادی صاحب. بالکل ٹھیک. وہ ان کے جو ہے ابھی نام مجھے ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک. تو وہ نئی قدریں میں 78-79 میں چھپا ہوں. اوکے. تو یعنی وہ شروع تو سفر تب کا ہے. ٹھیک ہے. کتاب آ کے میری شائع ہوئی ہے 89 میں، 25 جون 89 شام کے بعد. اچھا، یعنی اتنے سال آپ ادبی رسالوں میں چھپتے رہے؟ کم چھپا لیکن یعنی مجھے وہ یاد ہے. ٹھیک ہے. میں کبھی آداب عرض میں بھی کچھ. اور پہلی کتاب ہی آپ کی اتنی زوردار مقبولیت؟ پہلی کتاب شام کے بعد. جی. تو یہ شام کے بعد کی کیا واردات ہے؟ کیسے آئی یہ شام کی بات آپ کی؟ شام کے بعد جو ہے شام والا جو ہے نا وقت اداس کر دیتا تھا زیادہ. اچھا. اور پھر میں بہت کم سویا ہوں زندگی میں. اچھا. رات کو میں نے جو ہے اگر آنکھیں بند بھی ہیں تو ذہن جاگتا رہتا ہے، سوچیں خیالات. ابھی تک مجھے جو ہے نا سونا سب سے مشکل کام. اچھا. یعنی وہ حساسیت بچپن سے آپ کے اندر موجود تھی. جی جی. جو آپ کو ظاہر بات ہے وہ احساس دلاتی تھی چیزوں کا. تو یہ ابتدا تو یہ تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب کتاب کی پذیرائی ہوئی تو اور حوصلہ افزائی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اندر مجھے ہمیشہ یہ لگا ہے کہ مجھے شاعری کے لیے بہت زور نہیں لگانا پڑتا، یا جیسے ایک چیز موجود ہے میں نے بس اس کو کسی طریقے سے صفحے پہ لانا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی اتنی بے چینی ہے، اتنا وہ اندر بے قراری، بے کلی اور کسک اور درد اضطراب کہ شکر ہے میں اس طرف لگ گیا ہوں. جو مارشل آرٹ بھی کم نہ کر سکا، جو میرے اتنے شعبے بھی، لیکن شاعری نے کسی جو ہے مخلص سہیلی کی طرح مجھے اپنے دامن میں جی پناہ دی ہے باقاعدہ. تو شاعری سے پیار جو ہے وہ پھر اور زیادہ مضبوط ہو گیا. پھر کہیں مجھے جا کے لگا کہ یہ میری ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک. کہ اب میں صرف اپنی بات نہ کروں، میں اپنے ارد گرد بھی دیکھوں مرحوم جو محکوم طبقہ، مظلوم لوگوں کی مسائل، غربت، بیماریاں، ظلم سے، یہ بھی میں. لیکن شاہ جی اوائل عمری میں تو انسان سوچتا ہے، خواب دیکھتا ہے، محبتیں کرتا ہے، عشق کرتا ہے. وہ کہاں سوچتا ہے سماج کے مسائل اور محرومیاں؟ لیکن آپ میری پہلی کتاب دیکھ لیں، آپ کو پہلی 2-3 کتابوں میں وہ چیزیں نظر آئیں گی ساری. مثلا ایک میں بچپن میں ایک میں نے شعر لکھا کہ آج خوشیاں منانے کا دن ہے، یہ حاکم کا فرمان ہے، ہم یہ خوشیاں منا بھی رہے ہیں مگر آسمان زرد ہے. یہ میرے کتاب چھپنے سے پہلے کا. واہ واہ. یہ جب ضیاء الحق صاحب نے ایک دیا نا جی حکم صادر کیا کہ 14 اگست جو نہیں منائے گا، دکانیں سجائے گا نہیں، اس کو جرمانہ ہوگا، اور جو اچھی سجائے گا اس کو پرائز دیں گے، انعام دیں گے. تو میں نے کہا یہ کیا خوشی ہے کہ جو مسلط کی جا رہی ہے جبری،
ہائے تو پھر یہ تھا کہ آج خوشیاں منانے کا دن ہے، یہ حاکم کا فرمان ہے، ہائے ہائے ہم یہ خوشیاں منا بھی رہے ہیں مگر آسمان زرد ہے، ہائے کہ مصنوعی خوشی ہے، درست. کاسمیٹک. کیا بات ہے، جی. کیا بات. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیداری کا شعور تھا یہ موجود ودیت تھی، میں تو ودیت تھی. سمجھتا ہوں. جی یہ مطلب کوئی طے شدہ نہیں تھا کہ آدمی پتہ چلا چلے آپ فلسفہ کرنے کے بعد ایم اے فلسفے میں کر کے آپ ایسی باتیں کرتے تو ہم سوچتے، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو ودیت تھا، ملا ہوا تھا روحانی اب یہ باتوں دوسری کا. کتاب دیکھیں، لگ رہا ہے شہر کے آثار سے ہائے 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 آ لگا جنگل دیوار سے. کیا عمدہ یہ غزل ہے، کیا عمدہ یہ مجموعہ ہے. میں نے یہ پڑھا. اچھا اتفاق ہے ہم ظاہر بات ہیں تو آپ سے چھوٹے لیکن اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں، لیکن جب ہم نے آپ کو پڑھا تو ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو ہمیں لگتا تھا یہ تو یار ہماری آواز ہے اور ہم اس آواز کے ساتھ جڑ گئے. اصل بات یہی، سارا کرزمہ یہ ہے کہ وہ میں اوریجنل اتنا تھا. ہم سب کے دکھ مشترکہ ہیں. ہم دیکھیں نا، یعنی ایک معاشرے میں ایک جیسا تسلط، ایک جیسی محرومیاں ہماری سانجھی ہیں. ہمارے ماں باپ ایک جیسے ہیں، بے شک. ہمارے ارد گرد سارا کچھ وہی کچھ ہے. تو وہ میں نے اتنی سادگی سے بغیر کسی قافیہ ردیف کے بڑے جاہو پردے میں جلال رکھے بغیر اور وہ شعری ڈرامہ بازی کے حال دل نکال کے باہر رکھا. لوگوں نے اسے اپنی آواز جانا، پیار بڑھ گیا ہم دونوں کا آپس میں، قاری کا اور شاعر کا. بھائی دیکھیں نا، آ لگا جنگل در و دیوار سے ہو، خیال سو رہے ہو تم ہو، صحرا خرید لائے ہیں، یا پھر وہ اداس راستے شامیں جو آپ کی مشہور زمانہ کبھی بلائیں تو لوٹ آنا، یا پھر شام کے بعد. اب یہ سارا کچھ یہ پوری آپ نے پینٹنگ کی ہوئی، پینٹنگز ہیں یہ ساری، یہ ان دکھوں کی تصویریں ہیں جو ہماری روحوں نے جہلے اور کہہ نہیں سکتے تھے. کمال ہے. اب کراچی دیکھیں، کراچی نے میرے خیال میں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ سفر کیا ہے. جی سب سے زیادہ صعوبتیں بالکل اور جبر، تسلط، خون ریزی کراچی نے جھیلی ہے. ایسا ہی ہے. اور کراچی سے مجھے پیار بھی ہمیشہ رہا ہے اور مجھے بے تحاشا پیار ملا بھی وہیں سے. لاہور میں صحیح کہتا ہوں کہ جھنگ اور لاہور سے مجھے اتنا پیار نہیں ملا جتنا مجھے کراچی سے ملا. اصل میں ہم دکھ سکھ کی وہ روحانی ایک مراسم ہے نا، وہ دکھ کے راستے سے تعلق نکلتا ہے. جی بالکل یہی بات ہے. ایسا ہے. تو مجھے ایک غزل آپ کی بڑی پسند ہے. میں کبھی فرمائش تو نہیں کرتا لیکن آپ سے فرمائش ہے کہ آج میرے ناظرین کو بھی وہ سنائیں، مجھے بھی سنائیں. بہت ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک غزل اپنے اندر پورا ایک رومانوی فلسفہ رکھتی ہے، اور اگر کوئی سمجھے تو مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ یہ مجھے بھی بہت پسند ہے. میں کہتا تھا کہ شاید کسی دوسرے کو کیوں نہیں یہ اچھی لگی. آپ نے میرا وہ کھویا ہوا اعتماد واپس دلایا کہ یہ بڑی کیفیت والی چیز. جی. کسی کی چاپ گونجی ہے میرے سنسان کمرے میں، نہ جانے کون آیا ہے میرے ویران کمرے میں. واہ. کوئی نہ کوئی ہوتی ہے شناسائی رہائش کی، کوئی نہ کوئی ہوتی ہے شناسائی رہائش کی، وگرنہ کون رہتا ہے کسی انجان کمرے میں. میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں پھر بھی یہ لگتا ہے، میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں پھر بھی یہ لگتا ہے، میں تنہا چھوڑ آیا ہوں کوئی مہمان کمرے میں. واہ. تیری آواز سے باہر نکلنے کا ہر ایک رستہ، تیری آواز سے باہر نکلنے کا ہر ایک رستہ، کھٹک سے آن گرتا ہے میرے بے جان کمرے میں. اور تمہارے بعد میں کوئی خوشی لایا نہیں اس میں، تمہارے بعد میں کوئی خوشی لایا نہیں اس میں، میرا تنہائی سے ٹوٹا نہیں پیمان کمرے میں. بہت مشکل سے تھوڑی سی جگہ ملتی ہے سونے کو، بہت مشکل سے تھوڑی سی جگہ ملتی ہے سونے کو، بھرا رہتا ہے اکثر ہی تیرا سامان کمرے میں. اور یہ کمرہ دیکھتا جاتا ہے مجھ کو روئے جاتا ہے، یہ کمرہ دیکھتا جاتا ہے مجھ کو روئے جاتا ہے، اداسی بھیگتی جاتی ہے اس ویران کمرے میں، کسی کی چاپ گونجی ہے میرے سنسان کمرے میں. واہ کیا بات ہے. تو شاہ جی اب آپ کی 70 کتابیں، یہ پورا شعری سفر، پھر اتنے تجربے اور مشاہدات،
تو اب موجودہ شعری جو ادبی منظرنامہ ہے شاعری کا، بہت بدنام ہو گئی ہے شاعری. آپ نے جن دنوں میں شاعری شروع کی تھی بڑے روشن دن تھے، بڑے بڑے لوگ شاعری کر رہے تھے، لیکن اب تو مذاق سا بن گیا ہے. ہر شخص شاعر، لوگ کہتے ہیں پتھر اٹھاؤ نیچے سے شاعر نکلتا ہے. کتابوں کی دنیا میں سب سے آخری نمبر شاعری کے مجموعوں کا ہے جو بکتے نہیں ہیں، مفت بٹتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں مستقبل شاعری کا اس ملک میں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب شعرائے کرام میرے جیسے شاعر کی مذمت کریں گے، میرے جیسے شاعر کو پیچھے دھکیلیں گے، تو پھر اس طرح کے شاعر آگے آئیں گے جو ہیں. صحیح. میں پاپولر، مجھے مقبولیت اور محبت ملی میری اداسیوں، میرے غموں اور تکلیفوں کی شاعری کی وجہ سے. واہ. اب لوگ پرس کی، بٹوے کی اور اس کی بہن اور اس کی بیوی کی شاعری کر کے اب پاپولر ہو رہے ہیں. تو یہ ان کو جواب ہے کہ جب آپ نیکی کو دھکیلیں گے پیچھے. عارف شفیق نے کہا تھا نا کراچی میں کسی کانفرنس سے کہ فرحت عباس شاہ کو آپ اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس کی عزت کریں کہ اس نے آپ کے لیے لاکھوں قارئین پیدا کیے ہیں جو اب آپ کی کتابیں بھی خریدتے ہیں. درست بات. اب آپ جنہوں نے فرحت عباس شاہ کی قدر نہیں کی اور پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، میگزینوں میں پہنچے اور کہا جی اس کی شاعری مت چھاپو، اس کو مشاعروں میں مت بلاؤ، کانفرنسوں سے باہر نکالو، اب وہ ان کو بھگتے نا جن کے نعروں میں ہو ہا لگتا ہے. یہ جواب ہے. یہ فطرت انتقام لیتی ہے. بالکل. جب آپ خیر کو دھکیلیں گے پیچھے، خیر کو چھپائیں گے، تو پھر شر جو ہے وہ سر اٹھا کے آپ کے سر پہ آ کے لگے گا، بجے گی سر پہ آپ کی شر بھی آ کے. بالکل صحیح بات. تو یہ رزلٹ وہ ہے. لیکن میں میں پر امید ہوں، اتنا اچھا نوجوان شعر لکھ رہا ہے، بہت توانا، اور غزل کا اپنا سفر جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ بہت بھرپور ہے. غزل بطور صنف بہت آگے کھڑی ہوئی ہے. نظم کے لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ نظم میں آئیں، لیکن میں پر امید ہوں. میں نوجوان نئے آنے والے بہت اچھا لکھیں. شاہ جی بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور آپ سے کچھ اور باتیں ہم نے پوچھنی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. امید کرتے ہیں کہ اس تخلیقی اور روحانی جسے کہنا چاہیے سرشاری کے مکالمے سے آپ لطف اٹھا رہے ہوں گے. گفتگو ہو رہی ہے فرحت عباس شاہ سے، اور ہم اس گفتگو کے حصے میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی شخصیت کی مختلف جہتوں کو دریافت کریں. اس سلسلے میں بہت ساری بات شاہ جی ہم نے آپ سے کر لی. دو پہلو آپ کے اور ہیں. آپ بطور صحافی بھی متحرک رہے، اور آپ نے وہ جو جسے کہتے ہیں بڑا صحافی بننے کے لیے جیل جانا پڑتا ہے، تو بطور شاعر تو پتہ نہیں آپ گئے نہیں گئے، لیکن بطور صحافی آپ ضرور گئے. اور اس کے ساتھ آپ کا ایک اور پہلو موسیقی کا ہے. دونوں اپوزٹ ہیں، یعنی زندگی کے تجربات آپ نے اتنے کیے ہیں کہ آپ نے نا کوئی باؤنڈری لائن کا خیال نہیں رکھا. تو ان دونوں پہلوؤں سے میں چاہوں گا کہ صحافت کا تجربہ کیسا رہا، اور موسیقی تو ایسی چیز ہے وہ بہا لے جاتی ہے، آپ اس میں سے بھی بچ نکلے کیسے؟ مجھے تو نا ساری چیزیں نا آپس میں جڑی ہوئی لگتی ہیں. اچھا جی. اب مثال کے طور پہ اگر آپ خالص انسانی احساس کی بات کریں تو اس میں موسیقی، شاعری، حفاظت، احتجاج اور مزاحمت، سچائی، حق سچ کا علم بلند کرنا، یہ ساری چیزیں کہیں ایک بطور خالص انسان کے یہ کوئی بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، نہ کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن ہے ان کی. مجھے تو یہ لگتا ہے مثلا اگر میں شاعر ہوں تو ایک شاعر کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جذبات کا تو وہ اظہار کرے، لیکن وہ آپ کا دکھ محسوس کرنے کا اہل بھی ہو. اور ارد گرد جو معاشرے میں بے انصافیاں ہو رہی ہیں، چلیں یہ تو ٹھیک ہے، اس پر تو ہم ابھی اب بطور جرنلسٹ پھر میں نے اس کو اٹھایا ان چیزوں کو پریکٹیکلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اٹھایا، اور میری جتنے میں نے جرنلزم کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں جانا پڑا، ریڈیو ہمارا بند ہوا، اسی طرح جو موسیقی ہے وہ بھی آپ کے احساسات کو، جذبات کو ملائم کرتی ہے، نرمی بخشتی ہے. اور وہ اب مجھے سراج منیر صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ انہوں نے مارشل آرٹ دیکھا، شاعری دیکھی، انہوں نے کہا یہ جو پرانے انقلابی لوگ ہوتے تھے نا، وہ عاشق ہی انقلابی ہوتا ہے، کہ جس کو محبت چھو کے نہ گزری ہو وہ کیا انقلاب لائے گا.
کیونکہ انقلاب جو ہے وہ احساس اور درد مندی سے پھوٹتا ہے. تو یہ چیزیں یعنی بڑوں نے بتائیں مجھے اور میں نے بھی سمجھی کہ کوئی اتنا فرق مجھے نہیں کبھی لگا. ویسے پتہ نہیں ہمارے ناظرین کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، جاپان سے میرا چونکہ گہرا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں جاپان میں تو یہ روایت بہت مضبوط ہے. جی جی جی، انہوں نے اس کی مثال بھی دی. جب میرا ننجا کا ان کو پتہ تھا نا، ان کا جاپانی جو نائٹس تھے، جو واریئرز ہوتے تھے، وہ بانسری بھی کوئی بجا رہا ہے، کوئی اور انسٹرومنٹ ہے. بلکہ ان کا ایک مشہور زمانہ ناولسٹ جو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ بھی ہوا، مشیمیا یوکیو، وہ زبردست فائٹر تھا اور پھر اس نے ہارا کیری کی تھی اور وہ اپنے نظام کے خلاف تھا. اسی طرح موجودہ دور کا اس وقت سب سے بڑا جاپانی ناول نگار جو دنیا بھر میں مشہور ہے اور کئی بار نامزد ہو چکا ہے نوبل پرائز کے لیے، ہاروکی موراکامی، وہ 10-12 کلومیٹر روز دوڑتا ہے. وہ بہت زبردست قسم کا رنر اپ ہے، سپورٹس شپ ہے اس کے اندر. بلکہ میں یہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک تو یہ کام اتنا بڑا، ارے بہت بہت محبت، گینجی کی کہانی، میں قدیم ناول آپ نے اردو میں، اور باقر نقوی صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا. اردو ادب کو آپ نے اتنا بڑا سرمایہ بخشا، اور پھر مجھے یہ کتاب آپ نے جاپانی دوستوں نے گفٹ آپ کو بھیجا ہے، سمجھ لیں ایک طرح سے. ہمارا ان کے ساتھ ویسے بھی مارشل آرٹ کا تو وہ ہے الائنس ہے. نہیں اب آپ جاپانی ادب میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ساتھ ہوں. اور ہمارا اور آپ کا مزاج دیکھیں نا، ہم انہی روایات کے لوگ ہیں کہ ہم اسپورٹس مین بھی ہیں اور ہم ساتھ میں انقلابی بھی ہیں اور تخلیقی بھی ہیں. اور مجھے ویسے بھی چینیوں کی نسبت نا جاپانیوں سے زیادہ پیار ہے. اس کی وجہ پوچھیں. جی کیا وجہ؟ جب وہ پاک چین دوستی تو چلو ایک ہمارے وہ بڑا ہے ہمیشہ سے اور وہ ہے، لیکن انوکھی کی وجہ سے، انوکھی کی وجہ سے، وہ ہم بچپن تھے، مارشل آرٹ کا شوق تھا، ریسلنگ دیکھتے تھے، تو وہ لگتا تھا انوکھی پاکستانی ہے. پھر اشرف تائی صاحب کا انوکھی کے ساتھ ہوا، اور وہ ادھر اکی جو تھا ہمارے پہلوانوں کا، تو وہ محبت جو تھی وہ انوکھی کی وجہ سے. جاپانی سب سے ان سے صحیح بات پیار، اور میرا ان سے زیادہ یعنی چینیوں سے بھی کوئی ہماری کوئی ایسی تو وہ نہیں ہے. پاک چین دوستی ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے، لیکن جذباتی سطح پہ میں جاپانیوں سے زیادہ جڑا. کیا بات. تو شاہ جی موسیقی کے لیے کچھ آپ نے سوچا؟ موسیقی کو کوئی آگے کیری آؤٹ کرنے کا ہے پروگرام، کچھ لے کے چلنے کے معاملات؟ کیونکہ آپ نے اتنے سال 12-14 سال لگا دیا. 22 سال میں نے باقاعدہ سیکھی آپ نے کلاسیکی موسیقی. اچھا، ایک تو جو چیز آپ کرنے جاتے ہیں آپ پوری طرح سیکھتے ہیں، ضروری بھی بیچ میں سے شروع نہیں کرتے آپ، چاہے وہ مارشل آرٹ ہو، چاہے صحافت ہو، چاہے موسیقی ہو، چاہے اکنامکس ہو، آپ نے پوری طرح سے اس کو جڑ سے پھر میں جھجکتا نہیں. اچھا، اس میں موسیقی کا مجھے یہ تھا کہ مجھے سننا آ جائے، میں کوئی سنگر بننے کے لیے نہیں. اور ابھی وہ سمیر جو ہے میرا بیٹا، چونکہ وہ پھر اس گانے لگ گیا، میں دیکھ رہا ہوں ان کی چیزیں بہت اچھا گا رہے ہیں، تو وہ پھر اب وہ میرا شوق جو ہے گانے کا اس کے ذریعے جینیٹیکلی وہاں پہنچا ہے. جی وہ ماشاءاللہ انگلش اردو سارا وہ اچھا گاتا ہے. لیکن وہ آپ کے دوسرے صاحبزادے تو بہت شرارتی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ شامیر، وہ جو آپ کے ساتھ بھی وہ پرینکس کرتے ہیں دل کا. لیکن وہ بھی اچھا ہے، وہ جب دور سے، اور وہ ہے تو وہ عذاب ہی، لیکن دل کا وہ نرم اور بڑا یعنی معصوم بھی ہے. اچھا، وہ لگتا نہیں ہے لیکن وہ اتنا وہ بنیادی طور پہ ایک بھولا. ٹھیک ہے، اب وہ آج کے دور کا بچہ ہے، ظاہر بات ہے اس کے آج کے حصے مزاح آج کی ہے اور چیزیں آج کی ہیں. بہت اچھا لگا، آپ کی مختلف جہتیں ہم نے سمجھی اور ہم نے یہ سمجھا کہ ایک آزاد منچ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. تو بہت مزہ آیا، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی فرحت عباس شاہ کی، اور اس گفتگو کے حصے میں ہم نے کوشش کی کہ یہ ایک شاعر کے طور پر تو ہمیشہ نمایاں رہیں گے اپنے کام کی وجہ سے، لیکن ان کی شخصیت میں جو دوسرے پہلو ہیں، فنی پہلو، تخلیقی پہلو یا انقلابی اور ثقافتی پہلو، وہ کیوں کیسے در آئے، آپ نے اس گفتگو میں ملاحظہ کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.